बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ शबबंदी कर रही है तो दूसरी तरफ नैब एक्टिव हो गया है। हुकूमत ये दावा करती है कि नैब आजाद और खुद मुख्तार अदारा है। दूसरी तरफ अपोजिशन जब भी मुतहर्रिक होती है तो नैब अपोजिशन रहनुमाओं के मुकदमात खोल कर क्यों बैठ जाती है। इसी वजह से तो ये तासुर मजबूत हो चुका है कि नैब हुकूमत के इशारों पर चल रहा है और बकौल सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब भी नैब लगता यूं है कि हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए मैदान में उतर गया है। नैब पेशावर ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ एक नामालूम दरखास्त पर तहकीकात शुरू कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी अहलिया, बच्चों और भाइयों की जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया, जबकि नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर को वादा माफ गवाह बना लिया है और उनका बयान, रिकॉर्ड शुदा बयान अदालत में पेश कर दिया है। नेशनल क्रेडिट कंपनी के तमाम अफसरान भी गवाहान में शामिल है। कल नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, उनके बेटों और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी दे दी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JIFA जो आपस में मुलाकात कर रही है और अवामी इश्यूज पर एहतजाज का इरादा रखती है, सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमात का खुल जाना क्या ये साबित नहीं करता कि मुखालफिन को एहतजाज करने का कोई हक नहीं और जेड़ा बोले वो ही कुंडा खोले, यानी नैब हुकूमत के मुखालफिन को ही जेरे दस्त करेगा। एक तरफ हुकूमत ये इल्जाम लगा रही है कि अपोजिशन कानून साजी में हुकूमत से ताउन नहीं कर रही। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, उस पार्लियामेंट्री कमेटी में वो तमाम मामला जो कि जिनका ताल्लुक लेजिस्लेशन से था वो ले जाएंगे, लेकिन इस पे नैब के मामले में आके डेडलॉक आ गया और हुकूमत अब ये दावा कर रही है कि अपोजिशन FATF की ग्रे लिस्ट में से निकलने में मदद नहीं करी। एक तरफ हुकूमत ने अपोजिशन के उन रहनुमाओं को जिनके खिलाफ नैब में मुकदमा चल रहे थे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा बनाना मंजूर किया और दूसरी तरफ ये कहा गया कि नैब के मुल्जमान नैब के हवाले से कानून साजी कैसे कर सकते हैं। तो नैब के हवाले से तरमीमी बिल के लिए अगर हुकूमत की तजवीज़ पर एतराज था तो अपोजिशन की तजवीज़ पर भी एतराज हो सकता है, लेकिन जिस तरह कौमी असम्बली में हुकूमत ने अपोजिशन पर चढ़ाई की उससे लगता यूं है कि पसे पर्दा मामला कुछ और चल रहे हैं। अब मुसद्दका गैर मुसद्दका इतलात ये भी है कि वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब को अपोजिशन के कुछ अहम रहनुमाओं की फौरी गिरफ्तारी की भी हिदायत की है, जिनमें शाहिद खान अब्बासी का नाम सर फहरिस्त है। और ये कहा जाता है शाहिद खान अब्बासी चूंकि बहुत बोलते हैं तो पहले उनको तो अंदर करो, जबकि कहने वाले ये कहते हैं कि अपोजिशन के इसके अलावा भी और बहुत से अहम रहनुमाओं को इससे पहले या बाद में गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और तर्जमान है पलवशा गुफ्तगू कर रही है। कल बिलावल भुट्टो ने ये ऐलान किया था कि अपोजिशन अगर निकली तो हुकूमत गिर जाएगी। इसको एलेबोरेट कर रही कि कैसे, सवाल पूछ रहे मंसूर अली खान। देखते हैं क्या फरमाती हैं पीपल्स पार्टी की तर्जमान पलवशा खान साहबा। मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हम आधे रास्ते तक पहुंचेंगे और हुकूमत चली जाएगी, किस तरह? देखिए, जिस तरह एक अवामी दबाव होता है और जिस तरह आईनी तौर पर कुत्तों को डिसमिस किया जाता है और डिसमिस करने का इसका एक एग्जाम्पल है जो कि हमारी हुकूमत के दौर में हुई। आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए एक लॉयर्स मूवमेंट चली थी तो उसमें भी हमने मान ली थी बात उनकी, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि ये मामला में सुधार कर सकते हैं। लिहाजा वे हुकूमत वक्त पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑपोजिशन इतनी बेचारी भी नहीं है जितना आपने किसकी बात मान ली थी उस वक्त? उस वक्त हमने वकला की बात मान ली थी, हमने जजेस को रिस्टोर कर दिया था, आपको याद होगा। अच्छा, आपने उनकी बात, वकला की बात मानी थी और किसकी बात मानी थी उस पर? उसकी तो मैं नहीं कहूंगी जिनकी तरफ आप इशारा करें। नहीं, मैं तो इशारा कर ही नहीं रहा, मैं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कर रहा हूं। आपने किसकी बात मानी थी? आपने कहा कि हमने वकला की बात मानी थी। वाकई आपने वकला की बात मानी थी? ये मेरा कोई पहला प्रोग्राम नहीं है आपके साथ, लेकिन हमने उन्हीं की बात मानी थी जो लोग सड़कों पे थे। अच्छा, ठीक। लिहाजा अब प्रेशर आता है तो ऐसा नहीं होता कि जो ईवान है इक़्तिदार की उनमें हलचल पैदा ना हो, और इसी तकलीफ के तहत अभी APC होती नहीं है तो इनके जो कुछ इनके वो हैं मुआवनीन जिनका खुद अता पता नहीं है
وہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں اور وہ شروع ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اگر اتنی بیچاری اور بے ضرر اپوزیشن ہے تو پھر اتنا تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ملنے دیں. دیکھیے عوام اگر سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور انہیں روکنے کا کام کرنے والے ادارے انہیں روک نہ سکیں, حکومت ہجوم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کھو دے, تو پھر حکومت کو گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سڑکوں پر عوام کا نکلنا وہ پکچر ہوتی ہے, وہ تصویر ہوتی ہے جو حکومتوں کو دباؤ میں لے آتی ہے. سول حکومت ریاستی اداروں کے بل بوتے پر چلتی ہے. اگر ریاستی ادارے سول حکومتوں کی بات ہی نہ مانے تو سول حکومت کے پاس گھر واپس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. اگر پیپل پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اگر سڑکوں پر نکلی اور حکومت گر جائے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا ضروری ہے. اس وقت بے شک حالات ٹھیک نہیں ہیں, لوگ بے روزگاری, مہنگائی اور کرونا کے مارے ہوئے ہیں اور حکومت سے ناراضگی کی فضا موجود ہے, لیکن مسئلہ عوام کا نہیں ہے, مسئلہ ان لیڈران کا ہے جو ابھی تک کسی بات پہ اپنے آپ کو لا نہیں سکے, فیصلہ نہیں کر سکے کہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کہ سڑکوں پر نکلنا ہے یا نہیں نکلنا. تو تحریکوں سے جو حکومت گرانے والی کی جو مخالفت کرنے والی جماعتیں ہیں نا, یعنی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون, یہ دونوں جماعتیں یہ سوچ رکھتی ہیں کہ تحریک سے, لانگ مارچ سے یا دھرنے سے کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں گرانا چاہیے. یہ ان کا نیریٹو رہا ہے. تو اب اگر وہ نکلتے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لینا پڑے گا, اور یہ یو ٹرن لینے کے لیے دونوں جماعتیں جو ہے وہ بات تو کرتی ہے لیکن ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. تو سوئی یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ کیا لانگ مارچ یا دھرنوں کے ذریعے حکومت کو, احتجاجی تحریک کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہیے یا نہیں گرانا چاہیے. روف کلاسرا سینئر جرنلسٹ ہے, کالمسٹ ہے, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے, ملک کے سیاسی حالات کے اوپر بات کر رہے ہیں. واچ روف کلاسرا. ابھی تک ان کی وہ حالت تو نہیں پہنچی کہ وہ اگر ریاست مدینہ کا کوئی اپنے آپ کو وہ آگے خلیفہ بنوانے کے لیے کوئی بل لانے کی کوشش کرے. میاں صاحب تو باقاعدہ امیر المومنین کا بل لا رہے تھے. سو حکمران کے ذہن میں ایک سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ بس لوگوں نے ہمیں بنا دیا ہے یا اداروں نے بنا دیا ہے اور ہم نے آ کے یہاں پہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑی جو بگ تھریٹ ہے, آپ نے جیسے بالکل صحیح کہ اپوزیشن اس وقت کیونکہ موسٹلی کرپشن کے چارجز فیس کر رہے ہیں, لوگوں نے ان کی 10-10 سال حکومتیں دیکھی ہیں, لوگ ان سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, ان کی کریڈیبلٹی کے کرائسس ہیں. ایک سندھ کی حکومت دیکھے وہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں, پنجاب کی ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی ہے. سو لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو بھی سیریس لینے کو تیار نہیں, بلکہ ایک طرح کا میرا خیال مشکل میں ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو پیچھے کر کے عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے. پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, وہ تو کوئی ڈسینٹ وائس پہ بلیو نہیں رکھتے. اور جو فیصلے ہو رہے ہیں پنجاب میں ابھی آپ نے دیکھ لیں جس طرح کے ریزولوشنز پاس ہو رہے ہیں, یہاں پہ ریزولوشن اور جن ایشوز پہ آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ پارلیمنٹ کو سیریس لیا جا رہا ہے نہ گورننس کو سیریس لیا جا رہا ہے. ان کے منسٹرز کی آپ کبھی گفتگو سنیں, مطلب ہے کہ نو آفینسز ٹو اینی ون, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امیچورٹی ایٹ دا پیک, کہیں پہ سیریسنیس نہیں. بس ایک ہی چیز ہے ان کے پاس, وہ کہتے ہیں ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جس کو چاہیں مینج کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس وقت اپنی پیک پہ ہیں, اس پیک کے بعد مزید وہ اوپر نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر میرا کہ نیچر جو ہے نا وہ تھوڑا سا, جب کوئی بندہ ہو, کوئی ملک ہو, سیویلائزیشن ہو, اپنے پیک پہ پہنچنے کے بعد وہ تھوڑا سا نیچے آتی ہوتی ہے. تو میرا سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کاہے گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت کی ناکامی کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ طاقتور حلقے ان کو نکال سکتے ہیں یا ان کو چلتا کر سکتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اچھا اور بیبا وزیر اعظم کہاں ملے گا. خان صاحب جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ بڑے ضدی ہیں, اڑیل ہیں, کسی بات پہ اڑ جائے تو پھر جلدی سے ہلتے نہیں ہیں. لیکن خان صاحب نے ایسی کوئی شکایت پیدا نہیں ہونے دی. تو اگر کسی جماعت کو, ایک پولیٹیکل جماعت جو اقتدار میں آئے اور اسے معلوم ہو کہ وہ عوام سے وعدے کر کے آئی ہے اور اگر وہ وعدے پورے نہ کر سکی تو دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکے گی, لوگ انہیں دوبارہ منتخب نہیں کریں گے, تو ان پر تو بہتر کارکردگی دکھانے اور وعدے پورے کرنے کا پریشر ہوتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے دوبارہ جائے گے تو لوگ گریبان پکڑ کے پوچھیں گے جناب کام کیوں نہیں کیا. لیکن جو دیگر راستوں سے آتے ہیں یا کسی دوسرے طریقے سے آتے ہیں, طاقتور ان کے ساتھ کھڑے ہو, تو ڈیلیور کرنا یا گورننس ان کا ایشو نہیں رہ جاتا, پریورٹی نہیں ہوتی. ان پر کارکردگی دکھانے کا دباؤ ہو سکتا ہے
لیکن وہ اسے اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے کہ اگر کارکردگی دکھائیں گے تو ہی حکومت میں رہیں گے. تو حکومت میں رہنے کے لیے جو ادر اسپیکٹس ہوتے ہیں جب وہ مل جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حکومت میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. تو اس کیس میں بھی یہی کچھ لگتا ہے. اب اپوزیشن بھی یہی سمجھتی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ مخالف سمت میں کھڑے ہیں, وہ جو مرضی کر لے, یعنی اپوزیشن جو مرضی بینڈ بجا لے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا تو وہ طاقتور لوگ اپوزیشن کے ساتھ ہوں, اور اگر اپوزیشن کے ساتھ نہ بھی ہوں تو پھر کسی کے ساتھ بھی نہ ہوں. یعنی اگر نیوٹرل ہو جائے تو پھر کام بن سکتا ہے. لیکن اگر یہ رہے کہ جناب فلاں کے ساتھ فلاں کھڑا ہے اور طاقتور ایک سائیڈ پہ ہو, کمزور دوسری سائیڈ پہ ہو, تو پھر جیت تو طاقتور کی ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں کیپٹل ٹاک میں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں رانا ثناء اللہ. میں جو اس بات کی جو ہے وہ تصدیق جہانگیر ترین صاحب نے بھی کی, اس میں 60% لوگ ایسے ہیں جو 2013 میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے. یہ وہ سیاسی موسمی پرندے ہیں کہ جو آنے والے حالات اور ہواؤں کا رخ جو ہے نا وہ بڑی دور سے جو ہے وہ جانچ. اب آپ ان موسمی پرندوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں. سن لے, یہ جانچ لیتے ہیں, اور جب یہ جانچ لیتے ہیں تو پھر یہ اس طرف کی جو ہے نا اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے اڑان بھری تھی اور یہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ درخت پہ جو ہے وہ جا بیٹھے تھے. تو اب وہ دوبارہ تیار ہیں اور وہ رابطے بھی کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی ایسے ہی نہیں کی, وہ بات درست ہے. لیکن اس میں ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ معاملہ جو ہے یہ پارٹی قیادت کے سامنے رکھیں گے, اور اس میں جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ میں ابھی وقت سے پہلے جو ہے وہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. رانا صاحب میں بڑے احترام سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کی پارٹی ان تمام موسمی پرندوں کو خوش آمدید نہیں کہے گی, نہیں کہے گی. نہیں, سن لیں کہے گی. نہیں, سن لیں. بات یہ ہے کہ جو یعنی پارٹی کا جو کرائیٹیریا لاہور میں ہے, فیصل آباد میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, وہ شاید ہم جنوبی پنجاب میں مینٹین نہ کر سکتے. اچھا, ہاں. اب جنگ ہے. دیکھیں, موسمی پرندے یا الیکٹیبل اگر سیاسی جماعتوں سے نکال دیے جائیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں نہیں آ سکتی. تجربہ کار سیاسی جماعتیں اس حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہیں. اس لیے الیکشن جیتنے کے بعد اکثر الیکٹیبل کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ لیڈرشپ انہیں منہ نہیں لگاتی, ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو تجربہ کار سیاسی جماعتیں ہیں, جو تجربہ کار لوگ ہیں, وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبل سیاسی جماعتوں کے محتاج نہیں ہیں. الیکٹیبل کی جو ترجیح ہے وہ علاقائی سیاست ہے, اور برسر اقتدار آنے والی جماعت کے ساتھ رہنا ان کی مجبوری ہے. تو الیکٹیبل اپوزیشن میں رہنا افورڈ نہیں کرتے. ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملتے رہیں, نوکریوں کا کوٹا مل جائے, پولیس اور انتظامیہ پر ان کی اجارہ داری رہے, یعنی یہ دونوں ان کی بات سنتے رہیں, تو ان کی یہ شرطیں مان لی جاتی ہیں. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج بھی 70% علاقوں میں زبان, برادری اور فرقوں کی بنیاد پر الیکشن لڑے جاتے ہیں. برادریاں بہت بڑا ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ الیکٹیبل کہلاتے ہیں. ان کا مسئلہ یعنی الیکٹیبل کا پرابلم سیاسی جماعت یا اس کا نظریہ نہیں ہوتا کہ کون سی جماعت ہے, اس کا کیا نظریہ ہے, بلکہ ان کی اپنی پریورٹی ہوتی ہے. تو جس سیاسی جماعت کی ہوا چل رہی ہو, یعنی جو حکومت میں آنے والی ہو, تو اس پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی انہیں اون کر لیتے ہیں. تو الیکٹیبل آج بھی ہر سیاسی جماعت کی مجبوری ہے. یہی 70% الیکٹیبل حکومت سازی میں اہم رول ادا کرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتیں الیکٹیبل کے لیے اپنی باہیں ہمیشہ کھلی رکھتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے کبھی گراس روٹ لیول پر تنظیم سازی نہیں کی, کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے گراس روٹ لیول سے کوئی لیڈرشپ نکل کے آئے یا لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, نہ ہی سیاسی تربیت کی ہے. تو اس کی وجہ سے سیاسی خاندان, وڈیرے, جاگیردار آج بھی بہت ضروری ہے, ناگزیر ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت الیکٹیبل کے بغیر حکومت میں آ سکتی ہے تو یہ ناممکن ہے. الیکٹیبل ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے.
اور فیڈرل منسٹر مواصلات کے مراد سعید گفتگو کر رہے ہیں پاور پلے میں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں مراد سعید صاحب. اگر اس کو چینج ہونا چاہیے تو بالکل ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ کس طرح کے نیب کے اندر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر یہ باقی ضمانتوں پہ باہر آ جاتے ہیں, قوم کا پیسے کا کوئی حساب نہیں ہوتا, اس کی بہتری ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے تاکہ انہوں نے جتنا لوٹا ہے وہ پیسہ ان سے لے کے قومی خزانے میں جمع ہو. اگر یہ قانون سازی ہے تو بہتر بالکل ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تمام کھاتے بند اور جتنا کھا چکے ہیں وہ تمام سب کچھ معاف, اور جو آگے کے لیے بھی کھانے کی امید رکھتے جس کے سن میں حکومت ہے ان کی, اگر کسی کی یہ خواہش ہے تو یہ خواہش ہی ہوگی, اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. منسٹر صاحب, ایک اور معاملہ آج قومی اسمبلی میں احسن اقبال صاحب اور آپ تقریباً آمنے سامنے تھے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ 50 ارب روپے کے کک بیکس کمیشن کا معاملہ ہے. جاوید صادق کون ہے؟ یہ سارا ایشو کب سے چل رہا ہے اور کسی منطقی انجام پہ پہنچ سکے گا؟ بالکل ارشد بھائی, دیکھیں آج تو پہلے تو میں بات کر رہا تھا کہ چکدرا چترال سڑک کی میں بات کر رہا تھا پارلیمنٹ میں, اور میں نے یہ کہا کہ 2021 میں اس کے اوپر کام شروع ہوگا. یہ سی پیک میں پچھلے سال ریکمنڈیشن دے چکا ہوں اس کو شامل کرنے کی. اور تیسرا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ موٹر وے بننا چاہیے تو اس سال ہم فیزیبلٹی شروع کر دیں گے. میں یہ بات کر رہا تھا, اس نے تو ہمیشہ اگر کوئی کہے کہ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا تو وہ کہیں گے کہ نواز شریف نے. اگر کوئی کہے کہ پاکستان کس نے بنایا تھا کہتے کہ نواز شریف نے. مطلب جو بھی بات آپ کریں نا کہ آپ کوئی چاند پہ پہلا بندہ کون گیا تھا وہ کہے گا کہ نواز شریف. ٹھیک ہے, تو وہ تو اس قسم کی بڑھ کے آج. اچھا, کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نواز شریف نفرت بھی ایسی بیماری ہے, لگ جائے تو جلدی نہیں چھوٹتی. اب جب لوگ نواز شریف کے کاموں پر اپنی تختیاں لگاتے پکڑے جاتے ہیں تو پھر انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کریں. نواز شریف تو بہت سے کام کر گیا, کئی منصوبے مکمل کر گیا اور باقی شروع کر گیا, تو کرے تو کیا کریں. تختی جہاں لگانے جاتے ہیں وہاں پہلے سے تختی لگی ہوتی ہے. تو یہ تکلیف دہ بات ہے کہ میڈیا بھی سب کچھ بتا دیتا ہے, میڈیا بھی ذرا سی رو رعایت نہیں کرتا. اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا بس چلے تو یہ کہہ دے چاند پر پہلا بندہ بھی نواز شریف گیا تھا, تو یہ اس فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے جس کا اس وقت حکومتی اراکین کو سامنا ہے کہ کرے تو کیا کریں. جس منصوبے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے نواز شریف کے نام کی تختی نکل آتی ہے, اور نواز شریف کا ذکر آتے ہی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کرے وہ وقت بھی آئے کہ جس کام میں کوئی ہاتھ ڈالے اس میں سے خان صاحب کے نام کی تختی نکل آئے, لوگ یہ کہے کہ یہ کام تو عمران خان صاحب کر گئے ہیں, مراد سعید کر گیا ہے. اب اگر یہ عزت نواز شریف کو مل رہی ہے تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں تجزیہ نگار کالم نگار حسن نثار صاحب. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. پروگرام تھا سلیم صافی صاحب کے ساتھ میرا, تو ان کے ایک سوال کے جواب میں میں نے یہی کہا کہ نہ میں مایوس ہوں نہ میں پر امید ہوں, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں مایوس بھی ہوں لیکن میں نے امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا, اور میری کیفیت پینڈولم جیسی ہے. پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں وہ کلاکس ہوتے تھے, وہ یوں ہی جھولتا تھا پینڈولم. تو میں نے کہا میں امید اور مایوسی کے درمیان کھڑا ہوں, کھڑا نہیں ہوں, جھولے لے رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, کسی پٹی بات ہے کیا پھر کرنی, کہ وہ سرپرائزز دینے کا اہل ہے. وہ آدمی ورلڈ کپ سے لے کے پی ٹی آئی تک, بیچ میں نمل بھی ڈال لو, شوکت خانم بھی ڈال لو, اس نے ہمیشہ بھاری اکثریت کی رائے کو غلط ثابت کر کے دکھایا ہے. اب یہ چونکہ ظاہر ہے کہ کرکٹ نہیں ہے, یہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے, یہ ایک کالج نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کھڑا کرنا نہیں ہے, یہ ایک انتہائی گورننگ اینڈ ان گورنبل کنٹری. تو اس لیے ظاہر ہے اس میں ٹائم کا, اور ویسے بھی میں اس نتیجے پہنچا ہوں, مجھے اس جمہوریت سے نفرت ہے, سچی بات ہے, کراہت آتی ہے, لیکن جب تک یہ ہے تب تک تو اس کے تقدس کا کچھ تھوڑا بہت خیال کرو. ایک ٹرم مکمل اس لیے کرنی ضروری ہے کہ میرا بھی شوق پورا ہو جائے, شجیہ آپ کا بھی شوق پورا ہو جائے, عوام کا بھی پورا ہو جائے. کل تک جو لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ خان صاحب اگلے 10-20 سال حکمران رہیں گے, اب وہ لوگ یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ کم از کم خان صاحب کو 5 سال ہی پورے کرنے دے. سوال یہ ہے خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے سے کون روک رہا ہے؟ اپوزیشن کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں, کوئی جان نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو وقت سے پہلے رخصت کر سکے.
طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ایک پیج پر ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ خان صاحب کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ گورننس اور حکومت چلانے میں ناکامی ہو سکتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ سو کالڈ دانشور خان صاحب کے لیے کس سے این آر او مانگ رہے ہیں؟ اپوزیشن جماعتوں سے یا پھر طاقتور حلقوں سے یا پھر عوام سے این آر او مانگا جا رہا ہے؟ ابلتے ہوئے لاوے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اقتدار کسی کا شوق پورا کرنے کی چیز نہیں کہ ہمیں شوق ہے ہمیں وزیر اعظم بنا دیں، ہمیں شوق ہے 5 سال یہ حکومت رہے. نہ ہی اقتدار کو تجربات کی بھیٹ چڑھنا چاہیے. ایک ملک اور 22 کروڑ عوام سٹیج پر ہیں. جس طرح ہر شعبے میں میرٹ کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسے بھی میرٹ پر ہی دیکھنا چاہیے. تو 5 سال وہ حکومت رہتی ہے جو کم از کم اس کا میرٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں انہیں ہینڈل کر لیں. بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہو رہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.